वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में मौजूद है और इस्लाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीजों, बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिलपसंद चैनल, जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं, और इसमें जो प्रोग्राम है, मैंने बताया कि ये एक खूबसूरत मादम है जो खुदावन ने हमें दिया, और आप बड़े प्यार से इसको देखते और अप्रिशिएट करते हैं। मैं इसके लिए खुदावन का शुक्र करता हूं। हम कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से खुदावन का पाक कलाम जो है वो ऐसी जगहों पर जहां पर अभी तक खुदावन का कलाम नहीं पहुंचा, वहां तक खुदावन का ये पाक कलाम पहुंचाया जाए। हर सुबह मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं, ब्रेकफास्ट शो। इसमें हम खुदाम का पाक कलाम सीखते हैं, दुआ करते हैं मिलकर, और इसके साथ साथ खुदाम की हमदो सना करते हैं। और मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूं कि बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम को देखते हैं, और सुबह सवेरे आप इस बात के इंतजार में होते हैं कि जी कब ये प्रोग्राम जो है शुरू होगा और हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हुआ और हमारे साथ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो शामिल हो चुके हैं, तो जी हाँ, आपको खुश आमदीद, वेरी वेलकम। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। ज़बूर 138। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेगी, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। देखिए, खुदावन का पाक कलाम जो है जिंदा है, बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। अभी जब मैं इन आयात को तलावत कर रहा था, छोटी सी आयत है, बट इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंस्पायरेशन। और शायद आपने इसको सुना लेकिन गौर नहीं किया। तो आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर गौर करते हैं। आई जस्ट रेड दिस वर्ड्स, और मेरे मन में ये आया कि मैं थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्शन करूं। और वो आयत क्या है, मैं दोबारा दोहराई देता हूं। ज़बूर 138 और उसकी 8 आयत। दिस इज 6 पावरफुल वर्ड। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। You can see it's a declaration of faith. My God will do
everything for me. What's the confidence in this verse? میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہم بعض اوقات خدا کو بڑا محدود کر دیتے ہیں. ہاں جی یہ کام تو خدا کر سکتا ہے، لیکن یہ کام جو ہے نا یہ تو کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداؤں کے بس میں بھی نہیں ہے. ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیوں جی؟ کیوں ہم ایسا اعتماد رکھیں خداوند پر، ایسا اعتقاد رکھیں؟ Why we should have such a wonderful confidence? جو مینوفیکچر ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز بنائی ہوتی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے. یہ جو خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کریٹر ہے، وہ ہمارے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے. ہم سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. مینوفیکچر ہوتا ہے، اس کو اس کی ساری جو کیمسٹری ہے، اس کی جو ساری جو سائنس ہے اس کو معلوم ہوتی ہے. عزیزو، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری سوچوں ارادوں سے واقف ہے. اس لیے ہمیں مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظ یوحنا رسول کی مات لکھی گئی انجیل اس کا 15 باب بڑا خوبصورت ہے. انگور کاکے کے درخت میں ہوں تو میری ڈالیاں، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے، قائم رہتی ہے، وہی بہت سا پھل لاتی ہے. اور وہاں پر ہم اس بات کو دیتے خداوند نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. You can't do anything apart from me. یہاں پر اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ زبور میں سے یہ کہتا ہے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اس کو لاجیکلی دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنی ڈیوینٹی کے بارے میں بات کریں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ظہور نویس اس کی قدرت اور اس کے اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں، ان all sort of the situation. رومیو کا خط کا مصنف رومیو 8 باب میں اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ نہ موت، نہ کال، نہ ننگا پن، نہ بھوک، کوئی بھی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. عزیزو، خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کے ساتھ چمٹ جائیں، اور خداوند آپ کی سب پریشانیوں کو، تمام سمسیاؤں کو دور کر. ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں پر، اپنے عزیزوں پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں بعض کا کہ ہم ایک لمٹ سے آگے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے تو جس کو یہ سمجھا تھا یہ میرے لیے کر دے گا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، اس کے پاس یہ اختیار تھا، اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، اس نے میرا کام نہیں کیا. اٹس اے ریئل کاز آف فرسٹریشن، اینگر. ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزو، لوگ تو دنیا کے لوگ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند کبھی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت دفعہ ہم خداوند سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو کہ شاید ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تباہ و برباد نہ ہوں. ہماری تباہی نہیں چاہتا. ہماری جو ڈیزائرز ہیں شاید وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، خواہشات تو بہت ساری ہیں، لیکن خداوند ان خواہشات کو، اس لیے خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لیکن اگر ہم unnecessary ڈیزائر لے کر اس کے سامنے آتے ہیں
جو کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو آپ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا خدا سب کچھ کر دے گا، تو میں تو جہاز لینا چاہتا تھا، تو خدا مجھے جہاز کیوں نہیں دے رہا؟ شاید وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ اپنی اوقات سے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر مانگ رہے ہیں۔ خداوند جو ہے وہ جانتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایک حد تک آپ ان کو روپیہ پیسہ دے سکتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو آپ اگر 10 پاؤنڈ دیں گے، اس کی جو اپروچ ہے وہ یا تو آئس کریم کھا لے گا، برگر کھا لے گا، یا چاکلیٹ لے آئے گا۔ اس کو آپ ایک لمٹ میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے خداوند یہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینی ہے، کیا وہ اس کو ہینڈل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ بہت دفعہ لوگوں کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، اسی طریقے سے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ابلیس بھی ایسی چیزیں دیتا ہے دنیا میں لوگوں کو، لیکن لوگ ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اس لیے خداوند کی مرضی کو جاننا، خداوند کے ارادے کو جاننا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آئیے دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، شادماں وہ شادماں مجھ کو بنا دیتا ہے۔ خداوند ہر روز ہمیں نئی خوشیاں دیتا ہے۔ لک اراؤنڈ، there are so many people, miserable people, poor people، جن کے پاس شاید وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے یہ لیسن اپنے پاس رکھیں، اپنے دماغ میں ان آیات کو رکھیں۔ اگر آپ کا انٹرویو ہے، اگر آپ کا کوئی اور بزنس ہے، کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس از ناٹ پاسبل، آج دعا کر کے خدا کے پاس جائیں، خدا کا شکر کریں۔ خداون تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداون سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ کووں سے نبی کو کھلا سکتا ہے، کوے کتنے وہ بھوکے ہوتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں خوراک، تو خدا نے کووں کو حکم دیا کہ نبی کو جا کر تو خوراک دے۔ عزیزو، خداون کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خداون سب کچھ کر سکتا ہے۔ مچھلی کو کہتا جا یونا کو لے لے، اپنے پیٹ میں رکھ۔ بڑے خوبصورت واقعات ہیں بھائی مقدس میں۔ دشمنوں سے مقابلے کے لیے داؤد، ایک چھوٹا لڑکا، ایک فلاخن لے کے جاتا ہے، اور ایک دیو ہیکل شخص گلائت کو، جاتی جولیت کو ایک پتھر سے مار کراتا ہے۔ خداون سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آئیے خداون کا شکر کریں، اس کی تمجید کریں۔ ہاللیلویا۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ناممکنات کا خدا ہے۔ خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہر اچھی نعمت اور برکت بخشتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، تو نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے۔ پیارا خداون، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ایک ایک پل کے لیے، تیری دی ہوئی ایک ایک نعمت اور برکت کے لیے۔ اے پیارا خداون، تو ہمیں شکر گزار دل دے، ہمیں ایمان اور پیارا خداون محبت کی قوت ہمارے دلوں میں پیدا کر، تاکہ خداون ہم تیری محبت پر بھروسہ کریں، تیرے وعدوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ خداون تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تیرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خداون اگر ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو اے آسمانی باپ تو میرے قدس تو نہ دے گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے ان وعدوں کے لیے کہ پیارا خداون، تو نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بڑی برکت دینا آج کے پروگرام کو خداون، اپنے ہاتھوں میں لینا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو، جیسے کبھی ہم نے اس بات کو سیکھا، ہمیں خوبصورت گیت جو ہے وہ آپ کے لیے کرائے ہیں، اور یہ گیت یقیناً آپ اس سے برکت پائیں گے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگے تو کیا نہیں ملتا۔
بہت خوبصورت یہ دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا، دعا میں کیا نہیں ملتا۔ اپنے پاس آنے والوں کے دامن کو بھرتا ہے، دامن کو بھرتا ہے، جو جھک جائے درے یسوع پہ اس کو کیا نہیں ملتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا۔ امیدوں کا چمن جب سوکھ جائے جلتی دھوپوں سے، جلتی دھوپوں سے، خدا کے پاک روح کی بارشوں سے کیا نہیں کھلتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا۔ خدائے پاک کی تعریف میں جو لب نہیں ہلتا، جو لب نہیں ہلتا، اسی لب پر کبھی خوشیوں کا کوئی گل نہیں کھلتا، خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے، کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا، دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا، دعا میں کیا نہیں ملتا۔
دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگے تو کیا نہیں ملتا، یہ خوبصورت گیت جسے پروفیسر یوسف نیر جو آج اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے تحریر کیا، اور جواد نور میرے بڑے اچھے دوست جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس گیت کو گایا. بڑا ہی خوبصورت یہ گیت. ابھی جو ایک آخری آیت جو ہم سن رہے تھے، میں تو ان کو آیات کہتا ہوں اس لیے کہ ان میں خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. وہ لب جو خداوند کی تعریف میں نہیں کھلتے، جب ہم اپنا منہ نہیں کھولتے، خداوند کی تعریف نہیں کرتے، عزیزو ہم خدا سے برکات حاصل نہیں کر سکتے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھکتوں سے بھر دوں گا. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. خداوند کی تعریف کیا کریں، خداوند کی ستائش کیا کریں. جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آج کل تو اتنی سہولیات ہیں. ایک وقت ہوتا تھا وہ ٹیپ ہوتی تھی، کبھی اس کی وہ جناب بیچ میں ربن پھنس جانا اور پھر اس میں سے گیت ڈھونڈنا بڑا ایک مشکل کام تھا. آج کل تو آپ کے موبائل اس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں گاڑی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو زبور گیت جو ہیں ان کو گاڑی میں گایا کریں، خدا کی تعریف کیا کریں. ایک بار میں اور میرے عزیز دوست بھائی کرنل نازر جیمز ہم ٹریول کر رہے تھے، گجرانوالہ سے ہم لاہور جا رہے تھے. تو میں نے آنکھیں بند کی ہوئی اور پیچھے بیٹھے ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. تو میں نے گیت شروع کیا، جان میں نے اپنی دی خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو. ہاللویا، تھینک یو جیسس. بڑا خوبصورت گیت ہے. ان دنوں میں جب ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. میں جب یہ گیت گا رہا تھا، یو جان یو دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے، میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، ہوا تنگحال اور دکھ اٹھایا تھا. یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو، جان میں نے اپنی دی خون دیا بیش بہا. جب میں گیت گا رہا تھا There was very powerful anointing in the car. میں نے جب گاتے گاتے چپ کر گیا تو میرے دوست کا نال سے مجھے کہنے لگے بھائی صاحب گائیں، آپ چپ کر گئے. کہتے اس میں کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ واقعی اس نے کسی چیز کو دریغ نہیں کیا. کلام میں سکھاتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہیں کیا. یوحنا کا انجیلی میں اس کا 15 باب بڑا خوبصورت. اس سے زیادہ کوئی محبت اپنے دوست سے کیا کرے گا کہ اپنی جان اس کے لیے دے دے. تو یسوع نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی، اپنا قیمتی لہو بہایا. عزیزو جب آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ایک کتاب ہے ستائش میں قوت، پاور ان پریز، ضرور پڑھیے، اس کو مل جاتی ہیں کتب. آپ اگر امیزون پہ آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی پاور ان پریز. اس کتاب میں جو مصنف ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حمد و ثنا کرنے میں، ستائش کرنے میں کتنی قوت اور طاقت ہے. جب ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو خداوند تخت نشین ہوتا ہے. اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ بغیر حمد و ثنا کے ہماری عبادات جو ہیں وہ ادھوری ہیں، نامکمل ہیں. اور خاص طور پر میری آپ کہہ لیں کہ ایک ویکنیس آپ کہہ لیں کہ میں بغیر پریز اینڈ ورشپ کے میں میسج نہیں دے پاتا. مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پیغام سے پہلے ہم خدا ان کی حمد و ثنا کریں. I'm really thankful to my choir because they know my style. ان کو پتا ہے کہ بھائی صاحب کیا چاہتے ہیں. اور میرے جو دوست ہیں، میرے بھائی ہیں جو کوائر کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے. اور we are very blessed کہ ہمارے چرچ میں ایلڈر سہیل صاحب، عامر کھوکھر
और रेस्ट ऑफ माय क्वायर, दे आर सो वंडरफुल। जैसे हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जैसे भी शाम कलवरी का प्रोग्राम हुआ, बड़ी बरकत सबने पाई। तो खुदावन की हमदो सना करा। देखिए, जब भी आप अकेले होते हैं, कहीं भी आप जा रहे होते हैं, खुदावन की इस्ताइश किया करें। सैर के लिए गए हैं, घर बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके खुदावन की तारीफ करें। और मैंने पिछले दिनों आपको सिखाया था कि खुदावन के जरूर रोना कराना ये बड़ा जरूरी है। बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी नाल भरियां चुके आवेगा। खुदावन के जरूर आंसू बहाना, गीत गाना। आप कभी देखें, तजर्बा करके देखें, अगर आप जबूर गा रहे हो, कुछ जबूर जो ऐसे हैं, पानी दे सोतियां दी हरनी हो ज्यों तरहाई, रूह मेरी तेमे रब्बा तेरी तहाई आई ना। ऐसे मज़ामीर जो हैं, रहमत नाल भरिया होया पाक यहोवा साडा। और क्या करें, खुदा उनकी बख्शों पर, रहमतों पर। तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है, ते उसे दा नाम ही पवित्र सदा है। कदी भी ना भुल बख्शिशां दियां नूं, तू क्या है मेरी जान मुबारक खुदा है ना। एक एक लफ्ज जो है उसमें इतनी कुव्वत है, ताकत है। कैसे ना आप रोएंगे? कोशिश तो करें, गाए तो सही, अपने लबों को तो खोलें। अरे भाई, मैं तो शुक्र करता हूं कि जो गैर कौम के लोग हैं वो किस तरीके से खुदा उनकी तारीफ करते हैं। आइए एक गीत मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं गुलाम बास साहब, जो कि मेरे पास यूके में भी आए और हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम उनका किया, मेरे घर में रहे। और मैंने उनको देखा कि बेशक वो डिक्लेयर नहीं करते, नहीं ऐसी बातें करते, और हमें भी नहीं करनी चाहिए, उनका जो पर्सनल फेथ है, लेकिन खुदा उनसे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। और जितने ज़बूर गीत आप देखिए, जब इंसान गाता है ना, पता चल जाता है। तो वो जिस रूह से, अपने दिल से गाते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो आइए ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और उसके बाद हम पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम खुदा उनके कलाम के लिए भी तैयारी कर सकें। तारीफ 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 हो मसीहा की, तारीफ 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 हो मसीहा की, तारीफ 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 हो मसीहा की, तारीफ 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 हो मसीहा की। डूबतों को किनारे दिए, गिर पड़े तो सहारे दिए, डूबतों को किनारे दिए, गिर पड़े तो सहारे दिए, सब गुनाह मेरे माफ किए, मुझे यीशु ने दी जिंदगी, तारीफ 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 हो मसीहा की। जन्म से बंद आंखें थी, देखती थी न दुनिया हंसी, वो जो जन्म से बंद आंखें थी, देखती थी न दुनिया हंसी, उसके छू लेने से खुल गई, उनको यीशु ने दी रोशनी, तारीफ 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 हो मसीहा की।
حق اور زندگی، یہ خبر مجھ کو یسوع نے دی، وہی راہ حق اور زندگی، یہ خبر مجھ کو یسوع نے دی، وہی آب حیات و بندگی، اس کو پانے میں ابدی خوشی، تعریف 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 ہو مسیحا کی، تعریف 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 ہو مسیحا کی، تعریف 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 ہو مسیحا کی۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تعریف ہو مسیحا کی، تعریف ہو وہ جو ازل سے ذبح کیا وہ بر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب گدھی کے بچے پر سوار یروشلم میں داخل ہوئے شاہانہ انداز میں، ہم سنڈے کو کھجوروں کا تہوار جو ہم منا رہے ہیں، پام سنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک بڑا گروہ تھا، بڑا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ خداوند کو ہوشانہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچا لے، کپڑے آگے ان کے ڈال رہے تھے، کھجوروں کی ڈالیاں لہرا رہے تھے، اس کی قدوسیت کا، اس کی قدرت کا اقرار کر رہے تھے، اسے بادشاہ مان رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، وہ نعرے نہیں لگا رہے تھے۔ They were part of the crowd, but they were very quiet. تیسرا گروہ جو تھا وہ تھا جو کہ ان کو خاموش کروا رہے تھے۔ وہ اس قدر پیرانوائڈ تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے رومن سے، یار یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیں، چپ ہو جاؤ۔ خدا کے شاگرد بھی کہنے لگے یار تو چپ کرو۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ ایک بیٹی جس نے خدا کو قبول کیا، میں نے اس کو بیپٹائز کیا اپنے چرچ میں، جو میرے چرچ کے لوگ ہیں جانتے ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دی نیم۔ تو وہ بیٹی جس نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا، ایک روز چرچ میں تلاوت کے لیے سامنے آئی، تو اس نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، سر پہ دوپٹہ لیا، بائبل مقدس کو لیا، سامنے آئی اور اس نے پاک کلام کی تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد اس نے جب یہ الفاظ کہے کہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یہ وہ پتھر ہیں جو کہ چلا رہے ہیں۔ جب میں اس کو تعلیم دیتا تھا، جب اس کو میں ایجوکیٹ کر رہا تھا بیفور بیپٹزم، بھی کچھ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ سیلڈ کو بیپٹزم کی، تو میں نے بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کا اسلام کے بارے میں کیا نالج ہے؟ کہتی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کچھ نہیں سکھاؤں گا، میں کوئی آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں دوں گا، اس حوالے سے میں آپ کو بائبل سکھاؤں گا، میں آپ کو یسوع کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کا دل، آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ کی مانند ہے۔ تو میں اس پہ یسوع کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یسوع کا نام لے کر لکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے بیٹی کو بڑی برکت دی، اینڈ شی از دا فرسٹ پاکستانی جو کہ برٹش ایئر لائنس میں جس کو جاب بھی ملی، اس کو خداوند نے یہاں پر اسٹے بھی دیا۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بھائی غلام عباس صاحب بڑی خوبصورتی سے وہ ان آیات کو پیش کرتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاعری جو ہے اس سے اسپونٹینیس اوور فلو آف دا پاورفل فیلنگس، جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں یہ ان کا اظہار ہوتا ہے، وہ جب جمع ہو جاتی ہے نا اندر وہ فیلنگز، وہ برسٹ کرتی ہیں۔ تو پوئٹری کیا ہے؟ ورڈز نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی، پوئٹری
از دا پاورفل فیلنگ آف دا، جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ فلو کرتی ہیں، اندر سے نکلتی ہیں. تو کلام جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے. جو بات انہوں نے کہی کہ یسوع نے کہا راہ اور حق پر زندگی میں، اٹس اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. جان چیپٹر 14 خدا مسیح نے دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. خدا ہم کا شکر کرتے ہیں ایسی زندگیوں کے لیے جنہوں نے گیتوں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے خدا کے پاک کلام کو ہم تک پہنچایا. کلام کا ٹائم ہو گیا، کیا کروں، میں روک نہیں سکتا. جب خدا کا روح بات کرتا ہے ہمیں جسٹ اے ویسل، یہ بھی ضروری ہے. آئیے خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، سوری بھیا، اس کا 6 باب، اس کی 25 آیت سے باب کے آخر تک. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب، اس کی 25 ہے. صفحہ نمبر 9 پر ہے جی. خدا کا پاک کلام سنیے. میتھیو چیپٹر 6 ورس 25. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھی میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بنا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے معنی ملبس نہ تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل نور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو آئے قامت قادر تم کو کیوں نہ پہنائے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. ہم نے کل ایک سلسلہ شروع کیا خدا ان کی بادشاہی کے حوالے سے. کل ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع المسیح جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے. جب ہم بادشاہ ہونے کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مختلف طرز حکومت ہیں جن میں ہم نے جمہوریت کے بارے میں دیکھا، صدارتی نظام کے بارے میں دیکھا، بادشاہی نظام کے بارے میں دیکھا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لوگ ان کو چنتے ہیں. اور جو ٹیریٹری ہوتی ہے، جو زمین ہوتی ہے اس ملک کی، یا جو کچھ بھی اس ملک میں ہوتا ہے، معدنیات، ایوری تھنگ، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. So all the president and the prime minister, they are not the owner of that land. These things doesn't belong to that person. He's only prime minister ho, chahe wo president ho, they are the custodian. ان کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے، لوگ ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے مختار ہیں، آپ مالک نہیں ہیں. اس لیے جب بھی کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ابیوز کرتا ہے اپنے رائٹس کو، اپنے اختیار کو، تو لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم نے ٹرسٹ کیا تھا کہ آپ کسٹوڈین ہیں، آپ مختار ہیں، بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ابیوز یور اتھارٹی اینڈ پاور. آپ ہماری چیزوں کو آپ لے کر تو اپنے ذاتی مقاصد کو پورے کر رہے ہیں. But there is a difference between the king
and the rest of the honors and the prime ministers and other thing جو بھی ہیں. جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے, وہ ٹیریٹری جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے, وہ حاکم ہوتا ہے. اور جب ہم خدا کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں, خدا بادشاہ ہے, تو جو بادشاہت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں شروع سے ہی بائبل مقدس سے ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ. جب بنی اسرائیل نے خروج کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے, غیر قوموں کے بادشاہ ہیں, تو خدا نے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں ان کا بادشاہ ہوں. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ جب ان پر رول کریں گے, حکومت کریں گے, they will be in trouble. ان کا نہیں, ہمیں بادشاہ چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ آئے انہوں نے کس طریقے سے ان پر رول کیا. then they start crying کہ وہ یہ تو ہم پر ظلم کر رہے ہیں. تو بادشاہت کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے کہ خدا جو ہے تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور زبور 24 جس کو ہم بڑے شوق سے گاتے بھی ہیں, رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال دا بادشاہ ہے. تو خداوند جو ہے وہ بادشاہ ہے. وہاں پر یہ لکھا کہ رب پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے, رب خداوند بادشاہ ہے. اب ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کو مانتے ہیں, اس کے بادشاہ ہونے کو مانتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بادشاہی کس سے لی نہیں ہے, بیکاز اوریجنیٹر وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. کسی نے ان کو کنجیاں نہیں دی کہ لے جی آپ بادشاہ ہیں یا ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. خدا جو ہے وہ ایک مختلف طرح کا جو بادشاہ جو ہمیں نظر آتا ہے. خدا کی جو بادشاہی ہے, جب ہم کنگڈم آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں یا کنگڈم آف ہیون کی بات کرتے ہیں, کنگڈم آف گاڈ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری جو ٹرمینالوجی ہے یہ سیم ہی ہے. چاہے وہ خدا مسیح کی بادشاہی ہو, چاہے وہ آسمانی بادشاہت کی بات ہو یا خدا کی بادشاہی کی بات ہو, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں. میں جلدی سے چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر ہم اس کے بارے میں اور تھوڑا سا سیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو اپنی بادشاہی کے بارے میں بتایا, جیسے میں نے کہا کہ کنگڈم آف کرائسٹ کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو, مقدس متی کا انجیلی بیان, اس کا 16 باب اور اس کی 28 آیت کو. بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں, موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. اس کی جی خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ جب تک وہ اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں, موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 22 باب, لیوک چیپٹر 22 ورس 30. تو یہ بھی خدا مسیح نے بتایا کہ اس کی جو بادشاہی ہے اس میں کیا, اس کے سینے پر کیا ہے. تو مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 22 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے جی 29 آیت سے دیکھ لیتے ہیں. اور سب سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو, جو ان میں کونپیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ بھی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. تو یہاں پر خدا کی بادشاہی کا ذکر ہوا ہے, خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اس بارے میں جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا خدا کی بادشاہی کے بارے میں. اور جب ہم آسمانی بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے ایک اور بات جو یوحنا کا انجیلی بیان, اس کا 18 باب اس کی 36 آیت کو دیکھیں گے, جان چیپٹر 18 ورس 36. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 36 آیت کو, جان چیپٹر 18 ورس 36. خدا ان کا پاک کلام سنیے. یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا, مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کے بارے میں بتایا. تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ چاہے وہ آسمانی بادشاہت کی بات ہو یا یسوع کی بادشاہی کی بات کریں یا خدا کی بادشاہی کی بات کریں تو جب ہم ان الفاظ کو استعمال کریں گے
تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، لیکن ان کا مقصد، ان کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ کل ہم نے جب دیکھا اس بات کو، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو ہم نے ان باتوں کو بھی سیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیسا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ کیسی ہے۔ آج ہم اس بارے میں دیکھ رہے ہیں، تو میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 13 باب، اور یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہت کے بارے میں ہے، بیان جو کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے 13 باب اور اس کی 24 آیت کو۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 13 باب اس کی 24 آیت۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی منصب اپنے کھیت میں اچھا بیج، آگے چل کر یہ وہ پوری تمثیل جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے خود ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا، بادشاہی کے بارے میں۔ تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو ان کا جو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کریں اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں، اور انہوں نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں جو آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف میریکل کرے یا بھوکوں کو کھانا کھلائے، بلکہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے۔ اور کل ہم نے اس بات کو بھی میں نے وہ آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ خدا یسوع نے کہا کہ میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے۔ اور ہم نے اس بات کو بھی طے کیا کہ خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہی وہ آسمانی بادشاہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب ہم آج کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی کا ایک انٹروڈکشن ہے جو آج میں پیش کر رہا ہوں، ابھی اس کے بہت سارے جو پہلو ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ دیکھیں مختلف ادوار جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ڈسپنسیشن جس کو ہم کہتے ہیں، دور دیکھتے ہیں۔ ایک دور تھا جب انسان جو ہے وہ اپنی جو کانشنس ہے اس کے مطابق، اس وقت شریعت نہیں تھی، اس وقت خدا یسوع مسیح نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، تو ضمیر جس کو کہتے ہیں، انسان کو جو عقل جو دی گئی ہے، جو سوچ تھی، اس کے مطابق انسان جو ہے وہ زندہ رہتے تھے اور فیصلہ جات کرتے تھے اپنے ذہن سے۔ اس وقت تک ان کو شریعت نہیں دی گئی تھی۔ جب یہ بھی ایک دور تھا، تو پھر ایک دور آیا کہ جب خدا نے لوگوں کو شریعت دی اور لوگوں نے شریعت کے مطابق چلنا شروع کیا، and they failed to fulfill the law of God because there's nothing wrong with that law. That law is coming from God. یہ خدا کے حکم تھے جن کو اب صرف 10 حکم نہیں بلکہ پوری جو شریعت ہے اس میں جو پینٹیچیوڈ، جو پہلی جو 5 جو کتب ہیں، تو یہ جو موسوی کتب جن کو ہم کہتے ہیں، جو موزائک بک جو ہیں، the first 5 book in the Old Testament، تو اس میں ایک جو لوگوں کو سکھایا گیا، جو رول کرتے تھے، وہ شریعت رول کرتی تھی ان کے دلوں پر، اور they were trying to live according to that law۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے تعلیم دینا شروع کی، لوگوں کو سکھایا، اور ان کی جو تعلیم تھی وہ مختلف تھی، وہ شریعت کو ختم کرنے نہیں آئے۔ جیسے میں نے کہا there is nothing wrong with the law. Law is perfect but we are not perfect۔ ہم فیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے خداوند کے حکموں پر عمل کرنے پہ، تو there is nothing wrong with that۔ وہ پرفیکٹ ہے، law is perfect but we are not perfect۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب تعلیم دینا شروع کی تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی تعلیم دیتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اب ایک ایسا دور آئے گا جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو گولڈن ایج، گولڈن پیریڈ آپ کہہ لو، کہ جب خدا کی بادشاہی ہوگی اور جب ہم اس بادشاہی میں داخل ہوں گے، یہ ایک ایسا دور جو ہے وہ ہوگا، وہاں پر نہ بیماری ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم خداوند کے ساتھ اس کے تختوں بیٹھ کر قوموں کا انصاف کریں گے۔ تو خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز وی آر ان اے جرنی، وی آر ناٹ دا سٹیزن آف دس ورلڈ۔
آف کورس آپ کہیں گے جی ہماری شہریت جو ہے وہ برٹش ہے، وہ پاکستانی، وہ انڈین، وہ امریکن، وہ کینیڈین. او یس آف کورس، بٹ وی گاٹ اے ڈیول نیشنلٹی. ہماری دوہری شہریت ہے. ہم اس دنیا میں بھی شہری ہیں اپنے اپنے ملک کے، اور جو مسیحی ہیں ان کی جو ایک شہریت ہے وہ آسمانی بھی ہے. تو ہمارا جو اصلی وطن ہے وہ خداوند کے پاس ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہم خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں. تو یہ جو ہم دیکھیں، ہم ممبرشپ کی بات کرتے ہیں چاہے فرانس چرچ کے ممبر ہیں، بٹ ان فیکٹ دس از اے رانگ ایٹیٹیوڈ، دس از اے رانگ تھنکنگ. چرچ کیا ہے؟ یہ ایک انویزیبل اور ویزیبل جو کنگڈم ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کلیسیا جو ہے وہ انویزیبل ہے، جو آسمان پر ہے یسوع کی صورت میں. وہ کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے. تو یسوع اس وقت کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہے. تو نادیدنی کلیسیا جو ہے، انویزیبل چرچ جو ہے، وہ آسمان پر ہے. تو ایک ویزیبل چرچ جو ہے، جو ہم کلیسیا جو اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن اس انویزیبل چرچ کو بھی حصہ بننا ہے ویزیبل کا. تو یہ جو کلیسیا ہے، یہ جب اٹھائی جائے گی تو ہم تسلیقیوں کے خط کے مطابق کہ 4 باب میں کہ نسیگہ پھونکا جائے گا. پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اس کا استقبال کریں گے اور ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے. تو وہ جو چرچ ہے جو نظر آتا ہے، جس کو خداوند نے لے جانا ہے، ریپچر جس کو کہا جاتا ہے، کلیسیا اٹھائی جائے گی، تو ہم اس آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اس کے لیے میں کوئکلی چند جو کنڈیشن ہے، جو پرنسپل ہیں، جو شرائط ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. اور وہاں پر آپ یاد رکھیں کہ وہاں پر جسٹس ہوگا، وہاں پر انصاف ہوگا، وہاں پیس ہوگا، وہاں پر امن ہوگا، وہاں پر سلامتی ہوگی، اور ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے. وہاں پر امپلائمنٹ کا اور باس کا اور یہ سارا کانسیپٹ وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں پر کریولٹی نہیں ہوگی، وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ خدا جو ہے وہ رول کرے گا. اسی لیے جو پہاڑی واز ہے، جو سرمن آن دی ماؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو خوبصورت آیات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، کیونکہ اگر آپ نے بائبل کھولی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ضرور جو ہے وہ نوٹ کریں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت، یہ تمام جو مبارکبادیاں خدا مسیح نے جب تعلیم دی، اس کو مینیفیسٹو کہتے ہیں، منشور کہتے ہیں خدا ان کی بادشاہی کا. اور یہ بڑی ضروری بات ہے. اور اگر آپ اس کے کانٹیکس سے تھوڑا سا، میں اس سے پہلے کہ اس کو پڑھوں، میں اس کے کانٹیکس میں جانا چاہتا ہوں. 2 آیات میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم مبارکبادیوں کی طرف بڑھیں گے. ابھی جو میں نے آپ سے بات کی تھی خدا مسیح کی جو منسٹری کا جو آغاز ہے، تو خدا مسیح نے یہاں پر فرمایا متی کا انجیلی میں اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر آگے چل کر 23 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے. تو خداوند مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے وہ اسی بات سے کیا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی. He was talking about the kingdom of God. تو آسمان کی بادشاہی کی یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی وہ بھی یہی منادی کرتا تھا. متی کا انجیلی میں اس کا 3 باب اور اس کی پہلی ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. So the whole purpose of the mission of God, according to the book of Isaiah chapter 61, the mission of God and the mission of the Messiah was to set up his kingdom, to prepare the people for the kingdom of God. That was the whole idea of that ministry or the mission of our Savior Lord Jesus Christ, to set us free, تاکہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے، غمگینوں کو دلاسا دے، خداوند کے سال مقبول کا اعلان کرے. تو خداوند مسیح نے جب وہ گئے عبادت خانہ میں گئے، انہوں نے یہ یسایہ کا جو 61 باب میں پڑھا اور کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. تو the Messiah came into this world. He didn't came to just to heal the people, to feed the people, but to set up his kingdom. وہ اپنی بادشاہی کی منادی کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرے. اس لیے اس دنیا میں آیا. ہم بڑھتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں. میرے پاس وقت بہت کم بچا، میں اس کو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ چلوں گا، لیکن کل ہم اس کو اور زیادہ اس کو دیکھیں گے. لیکن چند ایک باتیں جو میں
ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا۔ پہلی بات ہیوملٹی، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے خدا کے پاک کلام میں سے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ کن کی ہے جی؟ جو دل کے غریب ہیں۔ اب اس پہ بھی پوری سیٹنگ چاہیے کہ دل کے غریب کون ہے۔ پور ان اسپرٹ، ہمبلنس، دیٹس اے فروٹ آف دا اسپرٹ، انکساری، فروتنی۔ تو یہ کنڈیشن ہے if you want to enter into the kingdom of God۔ دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں، you need to be very sympathetic، need to be sympathetic۔ ہمیں حلیمی اور فروتنی کی ضرورت ہے۔ مقدس متی کا انجیل میں اس کا 25 باب اور اس کی 34 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ مقدس متی کا انجیل میں اس کو 25 باب اور اس کی 34 آیت۔ اس وقت بادشاہ اپنے دانی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہ بن عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لے۔ کیونکہ لوگ کہیں گے جی کب تو بھوکا تھا ہم نے تجھے کھانا نہیں کھلایا، کب تو پیاسا تھا ہم نے تجھے پانی نہیں پلایا، کب تو قید میں تھا کہ ہم تیرے پاس نہیں گئے، کب تو ننگا تھا کہ ہم تجھے کپڑے نہیں پہنے۔ خدا کہا تو نے ایسا نہیں کیا، جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ سو وی نیڈ ٹو بی sympathetic towards the poor, towards the people those who are suffering in this world۔ تو اس کے لیے سمپیتھیٹک سروس جو ہے، ہماری خدمت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات ہیوملٹی، دوسری بات ہماری جو خدمت ہے۔ خدا نے کہا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ تو اس لیے کہ جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی ایسے، کہ جب میں اجنبی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ تو ایک اور جو خاص بات ہے جو کہ بڑی ہی سیکھنے کی بات ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، یقیناً ہم سب اس بات کو چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ خدا کا پاک کلام دیکھیے، مقدس لوکا کا انجیل بیان اس کو 25 باب اور اس کی 35 آیت، لوکا کا انجیل بیان اس کا 9 باب اور اس کی 62 آیت کو دیکھیں گے، ورس 62، لوک چیپٹر 9 ورس 62 سوری۔ اور یہ بڑی خاص بات ہے۔ یسوع نے سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ ڈبل مائنڈیڈ، اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری جہاں پر لوگ خدا کے پیچھے آنا چاہتے تھے، تو ایک نے کہا جی میں ذرا اپنے باپ کو جا کر تو دفن کر دوں تو پھر میں آتا ہوں۔ تو خدا نے ان کو کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، اور پھر خدا نے یہ بتایا کہ اگر میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو آپ ذاتی نفع کے لیے، فائدے کے لیے نہ ہو۔ خدا نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو میں آپ کو اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پیچھے آؤ، تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی اپنا ہاتھ جو حال پر آپ کے پیچھے نہیں دیکھتا وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ سو یور کمٹمنٹ، یور ڈیڈیکیشن از ویری امپورٹنٹ جب آپ خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو انڈیور آل دیز سفرنگ اینڈ پین۔ آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، آپ کو محبت کی ضرورت ہے اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ کنڈیشن ہے جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہت ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بادشاہی کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اور وہ اب جب آئے گا تو مار نہیں کھائے گا، وہ اب ایک بچے کی طرح نہیں آئے گا چلنے میں، بلکہ وہ ایک بادشاہ کی طرح آئے گا۔ کل ہم نے دیکھا کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ تو ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، کل اس کے بارے میں اور مزید ہم دیکھیں گے۔ تو ضرور اس بات کے لیے دعا بھی کیجیے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ خدا کے پاک کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر یہ شوق ہے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس کے کلام میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے۔ پیارے خداوند، اس جہان کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا، جو کہ خداوند تیرے کلام کو
دیکھتے بھی نہیں دیکھتے، سنتے بھی نہیں سنتے، پھر خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو لوگوں کی آنکھوں کو کھول، کہ عقلوں کو روشن کر، جو کچھ بھی آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہمارے ذہنوں میں نقش کر۔ اور پھر خداوند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ تو تمام ان لوگوں کے ساتھ جو کہ پھر خدا ابھی تک تجھ سے دور ہے، پھر خداوند تو اپنے کلام کو ان کی زندگیوں میں کام کرنے دے، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہو۔ اور پھر یسوع ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو نے قوت، صحت، تندرستی، ہمت اور طاقت دے۔ ہم اپنی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے اور جتنے بھی بہن بھائی دور و نزدیک سے اس پروگرام میں شامل ہیں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے قصواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تمہیں ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسٹیلا بابا کو دیکھیں، وہ جو لوگ ریڈیو پر میرے ساتھ تھے 2003 سے، وہ اب ٹی وی پہ میرے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پیاری بہن سریا ہے سلو سے، اسٹیلا جو ہے والسل، جی ہاں، بھائی بابر جو ہے ان کے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری پیاری بہن وہ عذرا چاند ہمارے ساتھ ہیں، بھائی ارون سنگھ اور سلیمان پاسٹر منی بھی ویلکم کہتے ہیں، سلیمان انیل جو کہ سعودیہ سے ہمارے ساتھ ہیں، منی ویلکم کہتے ہیں، پادری گلبرٹ صاحب ویلکم پادری صاحب، خدا آپ کو برکت دے۔ گیٹ ریڈی فار فرائیڈے پلیز۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام ہے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سجیل بیٹی کو بہت خدا برکت دے، اور دل کے لیے ہم دعا گوائیں ان کے لیے، خدا انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ روبینہ جین ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ تو بہت سارے جو لوگ نئے جو شامل ہو رہے ہیں ایوری ڈے، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ سنڈے کا جی ہاں، لیکن اس سے پہلے فرائیڈے کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شام کو 7:30 بجے بچوں کا جو جونیئر جو کلاس ہے وہ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ خدا کا پاک کلام سیکھیں۔ یہ ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ جو آؤٹ ریچ ہے ہماری، اس میں ہمارے بچے جو ہیں کس طریقے سے خدا کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں۔ میں جب بچوں کی کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا تھا سنڈے کو کنفرمیشن کی کلاس، تو میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا do you want me to continue this Bible study after confirmation? And they were so excited. They said, oh yes please بھائی صاحب آپ ضرور ہمیں جو ہے سکھائیں، we want to continue with you. So there is a real hunger and thirst in the children's mind, you know. اور ابھی جو بچے جو جونیئر جو ہمارا چرچ ہے، فرائیڈے کو جب شازیہ بیٹی ان کو پڑھا رہی ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلام پورا ہو رہا ہے۔ خداوند نے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں وہ اپنی روح جو ہے وہ ڈھیلے گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ تو یہ بچے جو ہے نا، یہ کلام پورا ہو رہا ہے۔ تمہارے بچے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، میں خدا کو شکر کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے بچوں کے لیے سوچیں، ان کو ضرور آپ تیار کریں، تاکہ اگر کسی سنڈے اسکول میں نہیں جاتے بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کو بٹھائیں۔ اور زوم پہ یہ پروگرام ہوتا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے، تو آپ ضرور بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ کلام کو سیکھ سکیں۔ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو بیٹی شازیہ جان جو کہ بچوں کو ٹیچ کرتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 8:30 بجے ہم بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، پہلا پتہ جو ہے اس کو ہم سیکھ رہے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے۔ تو آپ ضرور 8:30 بجے اس بائبل اسٹڈی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سنڈے کی میں بات کر رہا تھا کہ کھجوروں کا اتوار ہے، اور 1:30 ہم جلوس کو لے کر نکلیں گے وہاں سے، اور جلوس کی صورت میں ہم چرچ میں داخل ہوں گے، اور وہاں پر پھر ہم عبادت کریں گے۔ کھجوروں کا جو تہوار ہے اس کو ہم منائیں گے، اور خدا مسیح کی جو شاہانہ جو آمد تھی، داخلہ تھا یروشلم میں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آپ کو دعوت ہے، آپ ہمیں جوائن کریں۔ 309 بیکر فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ اور جو مانڈی تھرسڈے کی عبادت ہے وہ شام 7 بجے ہوگی، پاک شاہ کی عبادت ہوگی، اس کے بعد کلیسیا رفاقت کھانا ہوگا۔ اور جو گڈ فرائیڈے کی بات ہے وہ 12 سے لے کے 3 بجے تک ہوگی، اس میں سلیبی کلمات جو ہیں وہ لوگ پیش کریں گے۔
مختلف لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاک کلام کو، یہ تمام عبادات لائیو بھی ہوں گی. سو ڈونٹ وری the people those who are in the other countries and they want to be a part of this service, whether you are in Europe, America, Canada, wherever you are. Even people they are watching this in Thailand and Japan اور دیگر کنٹریز میں، کوریا میں، تو لوگ دیکھتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ لائیو آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے. تو جو ایسٹرڈے کی جو عبادت ہے صبح 5 بجے ہوگی، اور I'm so pleased that people are coming early in the morning. 5 بجے دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں. یو بھی سرپرائز. انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم آنا چاہتے ہیں. جی میں نے کہا جی آئیں جی، موسٹ ویلکم، ہم آپ کو لک آفٹر کریں گے. تو اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ٹھہریں. ہمارے دل بہت بڑے ہیں اور جگہ بھی ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ اسٹے کریں، سیلیبریٹ کریں ایسٹر ہمارے ساتھ. اور اگر آپ یورپ سے آنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ آئیں. تو ہمارا جو چرچ ہے بالکل ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ہے، ہم آپ کو ریسیو کریں گے. اور جو 10:30 بجے انگلش میں بات ہوگی، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی. اور آپ کے لیے ڈنر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. جیسے پلنٹی آف اسپیس، پارکنگ جو ہے اس میں جگہ ہے، باہر بھی جو سائڈ روڈز ہیں پر فری پارکنگ ہے. چرچ کے اندر ہمارے پاس جگہ محدود ہے، اس لیے 3 عبادات جو ہیں اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں. ایک وقت تک جبکہ ایک عبادت ہوتی لوگ باہر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، تو ہم نے مارکی بھی لگائی ہوتی تھی. تو ابھی یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ چلیں کچھ لوگ صبح آ جائیں گے 5 بجے، کچھ 10:30 آ جائیں گے، کچھ 2 بجے آئیں گے. تو اسی طرح جو ہماری کرسمس کی عبادات ہیں، ہم نے دیکھا کہ 3-4 عبادات ہوئی اور بلکہ 5. تو آف کورس اس ٹائرنگ، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا ان کو قوت و طاقت دے، اور ہماری ٹیم کے لیے، ہماری کوائر کے لیے. اور اجازت دیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.